अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक बार फिर अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू की। कुछ बहुत ही हार्ट टू हार्ट सेशन हुआ हमेशा की तरह, और हमने देखा कि लोगों ने दिल खोल कर अपने मसाइल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सामने रखे। उसमें एक बहुत ही दिलचस्प फैक्टर ये था कि जब ये सेशन होता था तो बहुत से इमरान खान साहब के नाक़िदीन, बिलखुसूस अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और बहुत से वज़ीर आज़म साहब के नाक़िद सहाफ़ी ये कहते थे कि ये कौन सा बड़ा लाइव सेशन होता है जी, ये हमें पता है कि पहले से रिकॉर्ड करवा लिया जाता है और ऑल गुड की पिक्चर दिखाने वाले बस सवाल फर्जी कार्रवाई पूरी की जाती है, पहले भी ऐसे हुआ करते थे, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आज हमने देखा कि हबीब अकरम साहब, जो कि एक निजी टेलीविज़न चैनल पर नामवर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं, उन्होंने, और बावजूद इसके कि वो बहुत बड़े नाक़िद हैं इमरान खान हुकूमत के, उन्होंने कहा जी कि मैंने तो ये चेक करने के लिए कॉल की थी कि ये सिर्फ मजाक में ही आप लोग करते हैं, पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं और अवाम को ये शो करते हैं कि जी ये बड़ी जेन्युइन कॉल्स हैं, या वाकई में बराह रास्त सेशन होता है। सो उनका कहना था कि मेरा ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ, इमरान खान वाकई में बिल्कुल सही बराह रास्त कॉल्स ले रहे हैं। उस पर उन्होंने बहरहाल अपने आगे एक दो सवालात किए। सो यहाँ पर पॉइंट ये है कि इमरान खान इस पे तो उनको 100/100 नंबर पूरे मिलते हैं कि जी आप अवाम के साथ हार्ट टू हार्ट बात करते हैं, अवाम के सवालात से आप घबराते नहीं। और इस सवाल के जवाब में वैसे इमरान खान साहब ने इस कमेंट के जवाब में उनका कहना था कि मेरे कौन सा लंदन में चोरी किए हुए फ्लैट्स हैं, अवाम के पैसे से चोरी करके मैंने कोई फ्लैट्स तो नहीं बना रखे कि मैं भागूं अवाम से। सो मैं अवाम को, मीडिया को भरपूर तरीके से फेस करता हूं, मुझे कोई इसमें डर खौफ नहीं, सिर्फ मुझे मीडिया से ये एतराज़ है कि फेक न्यूज़ ना चलाया करें। लेकिन इमरान खान साहब, पाकिस्तान की अवाम को आप पर पूरा एतमाद है, वो 100/100 नंबर आपको मिलते हैं इन सब चीज़ों पर, लेकिन एक शिकवा भी है कि आपका जो रियासत मदीना का वादा है, जो आपसे आज खातून ने सवाल भी किया कि महंगाई कब ख़त्म होगी, रियासत मदीना में तो अंसार और महाजिर भाइयों को इकट्ठा किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, महंगाई का आप किस तरह से सद्देबाब करेंगे और ये कि मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे। इसमें अवाम का शिकवा जनाब ये है कि ये जो कुछ लोग आपको ऐसी रिपोर्ट्स देते हैं कुछ चीज़ों में कि सब अच्छा है, सब हो गया, वो असल में सब अच्छा नहीं होता। उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में कि IPPs के साथ जो रिवाइज़ किए जाने थे मुआहदे और उनके नतीजे में जो समरात अवाम को बताए गए थे कि मिलेंगे, वो अब तक क्यों मौसूल नहीं हुए और हमारा 2300 अरब रुपए पर क्यों सर्कुलर डेट पहुंच गया। गर्दिशी कर्जा हमारा इस वक्त एज वी स्पीक 2.3 ट्रिलियन रुपीस पर आ चुका है। नूर मुकद्दम केस के हवाले से इमरान खान साहब ने बहुत ही हौसला अफजा बात की, जो कि मेरा ख्याल है कि पूरी कौम का दिल सरशार हो गया ये बात सुनकर कि भले कितना ही ताकतवर क्यों ना हो नूर मुकद्दम का कातिल, और भले वो दोहरी शहरियत ही क्यों ना रखता हो, वो हरगिज नहीं बचेगा इंशाल्लाह। नूर मुकद्दम के केस को मैंने बिल्कुल उसी तरह से फॉलो किया जैसे मेरी अपनी औलाद के साथ ये हुआ। सो ये बहुत बड़ी बात है, और भी बहुत से इंटरेस्टिंग इशूज़ हैं जिन पर बात करेंगे। आज के पैनल से मैं आपको मुतारिफ करवाती हूँ, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में आमिर अब्बास साहब, पाकिस्तान के मायानाज माहिर कानून और सियासी तज्ज़िया निगार हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे वज़ीर आज़म साहब के मुआविन खुसूसी जमशेद इकबाल चीमा साहब। चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तारीफ़ें तो बहुत होती हैं, उस पर जाहिर है कि मीडिया और अवाम शाबाश भी बहुत देती है, लेकिन जहाँ पर जो सवालात आपके आगे रखने हैं वो बहरहाल आपको उन टफ सवालात का मुकाबला आपकी हुकूमत को करना ही होगा, भले आप कहें कि माफिया कुछ करने नहीं देता। ये बताइए कि गर्दिशी कर्जा हमारा 2300 अरब रुपए पर क्यों पहुँच गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बेसिकली जो आप कह लें कि आपका गर्दिशी कर्जा है कि आपका जो प्रोडक्शन है बिजली की, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कम है। डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी जो है कम है, और उसकी बुनियाद वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी दिलचस्प उसकी वजह है कि ये जो आप कह लें कि ट्रांसमिशन लाइनें हैं, ट्रांसमिशन लाइनें NTDC ने लगानी थी, आप कह लें नेशनल ट्रांसमिशन जो आप कह लें डिपार्टमेंट है उन्होंने वो वापडा खुद करती है, और जो नए प्लांट लगते हैं ये गवर्नमेंट लगाती है। लिहाजा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की या दोनों गवर्नमेंटों ने बड़े जोर लगा के बड़ी मेहनत करके उन्हें प्लांट लगा रही है, और उसकी आगे ट्रांसमिशन लाइनें नहीं बिछाई।
اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ٹرانسمیشن لائنوں میں برل پیسے نہیں بچتے، وہ وابڈا لگاتا ہے، اور جو بجلی کی پلانٹ ہیں وہ آپ جو بھی دل کرے آپ سودا طے کر لیں. جب ہمارے پلانٹ 1.5 لاکھ روپے پر میگا واٹ، 16.5 لاکھ ڈالر پہ جب ہمارے پلانٹس کا فیصلہ ہوا، اس وقت دنیا میں 9 لاکھ ڈالر کا پر میگا واٹ لگتا تھا. مطلب تقریباً کوئی 60% ہم نے زیادہ کاسٹ پہ، 70% زیادہ کاسٹ پہ کی، اور پھر دونوں بھائیوں نے بڑے ضد کے ماشاءاللہ پلانٹ لگائے. اس وقت ہمارے پاس کافی ساری کیپیسٹی آئیڈل پڑی ہے، اور ہمارا جو ایگریمنٹ تھا کہ جس وقت پلانٹ لگ جائے گا اس وقت اس کے کیپیسٹی چارجز شروع ہو جائیں گے، بے شک گورنمنٹ بجلی خریدے یا نہ خریدے. یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو آپ کی نسلوں نے کئی سال بھگتنا ہے، کہ آپ نے جسے کہتے ہیں نا ایک گورنمنٹ کی گارنٹی دی ہوئی ہے، جیسے ساورن گارنٹی دی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ پیسے پے کرے گی، آپ پلانٹ لگائیں گے. وہ پلانٹ چائنا کے بھی ہیں، وہ پاکستانی انویسٹر کے بھی ہیں، باقی ملکوں کے بھی ہیں. ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے، ان پلانٹس کو پیسے نہ دینے کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے انلیس کہ کوئی ایگریمنٹ ریوائز نہ ہو جائے. وہ کسی حد تک ہوئے بھی ہیں، لیکن وہ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ عام ٹوسٹنگ ہے یا منت سمجھا جاتا ہے، وہ قانون کے مطابق ہم اس طرح نہیں کر سکتے. سو بیسیکلی آپ کو اس وقت 25,000 میگا واٹ جو بجلی ہے اس کی ٹرانسمیشن لائنوں میں جا سکتی ہے، وہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ ہم ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو اس وقت کیپیسٹی ہے وہ تو 35,000 میگا واٹ کی ہے. ہمارے پاس 8-10 ہزار میگا واٹ ایسی ہے کہ جس کی ہم قیمت پے کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کہہ لیں کہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. اچھا اسی طرح آپ کا جو جی پلیز گو ہیڈ، اسی طرح آپ کا جو آپ کہہ لیں کہ اس میں آپ کی سولر انرجی تھی، سولر انرجی بہت مہنگی خریدی گئی ہے. دنیا میں آج 5 یا 6 سینٹ پہ مطلب چل رہی ہے، ہم نے وہ خریدی ہوئی 18-20 سینٹ پہ خریدی ہوئی ہے. جو سودے کر گئے ہیں، جو ایگریمنٹس کر گئے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہولناک ہیں کہ وہ ہم بھگت بھی رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہم بھگتیں گے کچھ دیر تک. کوشش ہم کر رہے ہیں، گورنمنٹ کر رہی ہے، باقی میڈیا کا پریشر بھی اس پہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کا پھر یہ کہ جو یہ آپ کہہ لیں 15 سال کا اگر ایگریمنٹ ہے، 20 سال کا ایگریمنٹ ہے، جو ایگریمنٹ پورے ہو جائیں گے وہ جو کیپیسٹی چارجز کے، پھر ہماری جان چھوٹے گی. لیکن اگلے کو 10 سال تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس قوم نے اس کو مصیبت کو بالکل ٹھیک ہے. چلے وہ تو جو کر گئے سو کر گئے، لیکن اس میں جمشید اقبال چیمہ صاحب ایک یہ بھی تو پوائنٹ ہے نا کہ وزیر اعظم صاحب نے آج جب سوال جواب کا سلسلہ چل رہا تھا، حماد اظہر نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ نئی ٹرانسمیشن لائنز لگیں گی، پرانی ٹرانسمیشن لائنز میں وہ کیپیسٹی نہیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی ظاہر ہے بریف کیا، کیونکہ ان کو بریف کیا جاتا ہے ٹیمز کی طرف سے. لیکن یہاں پر ایک بہت اہم سوال جو پاکستان کی عوام پوچھتی ہے، اور اس کے بعد میں راجہ صاحب کی طرف بھی آنا چاہوں گی، وہ آپ بتائیے کہ سٹیل مل کا آج عمران خان صاحب نے ریفر کیا کہ جی سٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، واپڈا ہے، یہ باہر جا کر کانٹریکٹس کیا کرتے تھے، ان کی دنیا مثالیں دیتی تھی، اتنا زبردست ان کی پرفارمنس تھی. لیکن آج اسی پاکستان سٹیل مل کی بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے دور میں وہ 300 ارب کے خسارے پہ گئی اور اس کے بعد آج تک بند پڑی ہے. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ 3 سال تو اب آپ کی حکومت کو بھی ہو گئے ہیں، تو آپ لوگوں نے سٹیل مل کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر کیا کیا؟ دیکھیں اس میں آپ کہہ لیں کہ ہم نے یہ جو اس پہ پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی ہیں، پولیٹیکل بھرتیاں ہونے کے بعد وہاں 15-15 20-20 50-50 ہزار بندہ بھرتی ہے. اس بندے کو آپ پرائیویٹائزیشن کا نام لیں تو بلاول صاحب اپنی باریک آواز میں چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، اور پوری ایک انریسٹ کریٹ کر دیتے ہیں. پھر آپ کہہ لیں کہ ان لوگوں کو بے روزگار کرنا یہ ایک آسان کام نہیں ہے. آہستہ آہستہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. سو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل بھرتیاں تھیں وہ پی آئی اے تھی، یا آپ کہہ لیں کہ ریلوے تھی، یا واپڈا تھی، یا اسٹیل مل تھی. یہ جو آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز تھیں، جتنی بھی ایس او ایز ہیں، ایس او ایز کا اس وقت جو آپ کو لاس ہے وہ آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ کو 200-250 ارب روپے سالانہ ہوتا ہے. سو یہ ایک ایسی لائبلٹی ہے. اس میں اگر ابھی نئی شامل ہوئی ہے، یہ آپ کہہ لیں لاہور جو آپ کہہ لیں کہ میٹرو ہے، یہ جو مطلب ٹرین چلی ہے، یہ ایک نئی اس میں نیا ایک سفید اورنج ٹرین جو ہے، یہ ایک نیا سفید ہاتھی شامل ہو گیا. سو یہ آپ کہہ لیں کہ بڑے پاپولر فیصلے یا شاباش اس وقت لینے کا قوموں کو یہ گروی رکھ کے چلے گئے. ہم اس وقت اس طرح کا کوئی کام نہیں کر رہے. ہم جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی آسان کام تلاش کریں، لیکن یہ بھی بدل نہیں کیا جا سکتا کہ آپ سارے لوگوں کو ایک بار نکال دیں.
سارے لوگوں کو بے روزگار کر دیں اور یہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں بلاول اور شہباز شریف اور نواز شریف، یہ مریم ہمیں گالیاں دے رہی ہو کہ جناب ہم بڑے ظالم لوگ ہیں، ہم نے نکال دیا ہے، یہ رکھ کے چلے جائیں، ہم ان کو نکالتے پھریں. سو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ایسی مصیبت کھڑی کر گئے ہیں، وہ اورنٹ ٹرین کی شکل میں ہو، وہ ریلوے کو انیفیشینٹ کرنے کے حوالے سے ہو، وابڈا کے حوالے سے ہو، یا پی آئی اے کے حوالے سے ہو، یا آپ کہہ لیں کہ یہ اسٹیل مل کے حوالے سے ہو. یہ ایک مصیبت اس قوم کو پڑی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ غلط قسم کے لیڈر چن لیتے ہیں جن کا جو کرپٹ ہوں یا جن کا کوئی ویژن نہ ہو، تو قوموں کو کئی سال یا کئی دہائیاں اس کا آپ کہہ رہے ہیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور ہم بھگت رہے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب، اب یہ تو سننے کے لیے پاکستان کی عوام نے 2018 میں ووٹ نہیں کیا تھا نا، 2023 میں تو لوگ کہیں گے کہ تسی کی کیتا ہے. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آلدو کہ گراؤنڈ ریالٹیز تھوڑی سی اس سے مختلف ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز واقعی ہی یہ ہیں کہ آپ کی ڈسٹریبیوشن جون سی ہے اس میں بہت ایشو ہے. جب ڈسٹریبیوشن کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی تو آپ کو، لیکن ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ موجودہ حکومت اس چیز کو ریئلائز کر چکی تھی اور اس نے کہا کہ ہم ڈسٹریبیوشن کی طرف اب توجہ دیں گے اور ڈسٹریبیوشن کے کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے. لیکن نظر کیا آیا کہ جناب وہ جو آئی پی پیز کے ساتھ آپ نے ری نیگوشیشن کی تھی، وہ جو ان کو دوبارہ کچھ پیسے بھی اس مد میں دے دیے گئے، اس کا عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ری نیگوشیشنز کا کیا رزلٹ نکلا، کیا وجہ ہے کہ جی ہمارا جو سرکولر ڈیتھ ہے اس کا فگر بڑھتا جا رہا ہے. کیا ہمیں کراچی الیکٹرک سپلائی میں ایشو آ رہا ہے، کیا ہمیں پاکستان اسٹیٹ آئل میں ایشو آ رہا ہے، کیا ہمیں سوئی صدرن گیس کی طرف سے پیسے واپس نہیں مل رہے، اور کیا ہمیں جیسے سبسڈیز جو ان سے دی جا رہی ہیں اورنج ٹرین میں، یہ ایشوز ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جناب اب یہ جو تمام باتیں ہیں کہ جناب اگر آپ نے پرانے لیڈر ایسے چن لیے تو اس کا خمیازہ، لیکن اب تو آپ نے ایک ایسا لیڈر چنا کہ جس کو اب 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اور آپ کو ایک ایسی سچویشن میں اس وقت ہونا چاہیے تھا کہ جہاں پہ اگر آپ جہاز کو دیکھیں تو وہ جب ٹیکسی کر کے بالکل ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، اور وہ ٹیک آف ان کو کر لینا چاہیے اب تک. اور اب اس کو عوام، جیسے آپ نے خود کہا کہ اب عوام یہ سن کے کہ جناب وہ انہوں نے یہ آئی پی پیز میں یہ کر دیا تھا، انہوں نے ایل این جی میں یہ کر دیا تھا، آپ کی اپنی ٹیم پی آئی اے میں یہ ہو گیا، وہ پی آئی اے کو سدھارنے کے لیے عشرت صاحب کو بھی انہوں نے میرے خیال کوئی ٹاسک دیا تھا، وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے وہ سول سرونٹس کی ریفارمز لے کے آئے، نہ ہمیں کوئی پرفارمنس بھی سامنے نہیں آئی، چیز نظر نہیں آئے، کام نہیں کیا کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں کوئی پتہ چلے. پی آئی اے کے بارے میں کیا کیا، اسٹیل مل کے بارے میں سپریم کورٹ ڈیسیژنز دیتی ہے لیکن گورنمنٹ ڈیسیژن نہیں لے رہی. تو پوائنٹ از ناؤ اٹس ٹائم ٹو میک ڈیسیژنز. آپ ڈیسیژنز لیں کہ اس کو بند کرنا ہے، چلانا ہے، اس کو رکھنا ہے، نہیں رکھنا ہے. اور یہ جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں جنہوں نے آپ کا پیسہ دینا ہے، حکومت کا پیسہ دینا ہے، اس کی جو سی ای اوز ہیں، چیف ایگزیکٹوز ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹس میرٹس پہ کیجئے اور ایسے لوگ لائیں کہ جن کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو، جن کے اپنے کہیں نہ کہیں تانے بانے ملتے نہ ہو، اور جو کسی کو جو ڈیسیژنز لیتے ہیں وہ ملک کو سامنے رکھ کے نہیں بلکہ کمپنیز کو اور ان فرمز کو سامنے رکھ کے ڈیسیژنز لیتے ہیں. تو یہ چیز خان صاحب نے دیکھنا ہے کہ رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس اگر آئے گا تو پھر ان لوگوں کو ڈیوٹی ہی یہ دی جاتی ہے کہ آپ نے ان اداروں کو سدھارنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اور یہ سرکولر ڈیتھ کا جو فگر ہے اس کو نیچے لے کے آنا ہے. کیونکہ یہ اگر بڑھتا جائے گا تو آگے الیکشنز آپ کے سر پہ آ رہے ہیں تو لوگ آپ کی پرفارمنس کو، اس چیز کو دیکھیں گے. تو آئی بلیو کہ اب ٹائم ہے کہ اگر لوگ ڈیلیور نہیں کر رہے، کچھ ایسے لوگ جو رکھے ہوئے آپ نے، تو انہیں خدارہ ریموو کیجئے اور فریش اپوائنٹمنٹس کیجئے. بالکل صحیح بات ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب. ویسے یہ بات تو میں نے بھی آبزرو کی ہے کہ آپ لوگوں کی ٹیم کے کچھ لوگ یقیناً بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ صرف ایک عہدے کے پیچھے، ایک ٹائٹل کے پیچھے ہی بھاگ رہے تھے. جب سے وہ اس عہدے پر آئے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک تنکا تک نہیں لایا. جس طرح عشرت حسین صاحب کی انہوں نے بات کی، کیا ان کی اب تک کی پرفارمنس ہے؟ اس طرح ہم انگلیوں پر گن سکتے ہیں کتنے ہی اور ایسے لوگ ہیں. تو خان، ایک تو سفید ہاتھی وہ ہیں جو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی چھوڑ گئی کہ جو بھی اگلی حکومت آئے گی، جو بھی کوئی نیا شخص بیچارہ تبدیلی لانے کی کوشش کرے گا، اس کو ان سفید ہاتھیوں سے ڈیل کرنا پڑے گا. لیکن کچھ سفید ہاتھی انسانوں کی شکل میں آپ لوگوں کی ٹیم میں موجود ہیں، ان کا کیا کر رہے ہیں آپ؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کہہ لیں ٹیم کے سارے پلیئر جو ہیں اپ ٹو مارک نہیں ہیں، سو امپروو ہو رہی ہے ٹیم آپ کو پچھلے دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز امپروو ہو رہی ہے. کچھ لوگ جن کی اپ ٹو مارک پرفارمنس نہیں، ان کا رول دوسروں کو نہیں، رد و بدل نہیں، میں کہنا رول دیا جا رہا ہے، ان کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے، مطلب سپورٹ کی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے. ان کی بیوروکریسی بہتر ہو، یا ان کے ساتھ ٹیکنیکل لوگوں کو لگایا جائے، یا ان کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ ان کو سپورٹ بھرپور فراہم کی جا رہی ہے. میں پوری طرح آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کس کے اس طرح تھوڑا سا جو لوگ آپ کہہ لیں کہ وزیر اعظم کے رپورٹی ہیں، میں ان کی پرفارمنس نہیں بتا سکتا. وہ آپ کہہ لیں پرفارمنس ان کی وزیر اعظم نے بتانی ہے، وہ ٹیم لیڈر ہیں، ٹیم کے کپتان ہیں. تو اپنے کھلاڑی کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا یا ان کا کام ہے، میرا کام ہے اپنے جو جس ٹیم پر میں ہوں یا جس ٹیم پر میں کھلاڑی ہوں، فوڈ سیکورٹی ہے، ایگریکلچر ہے، وہ آپ کہہ فشریز ہیں، لائف سٹاک ہے، سو آپ کہہ لیں کہ اس کا اگر مجھے واٹر کنزرویشن ہے، اس میں کام کرتا ہوں، تو مجھے ضرور پوچھیں تو میں اپنی ٹیم کی ہر جگہ پہ پرفارمنس یا ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گا. سو آپ کہہ لیں کہ لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اس پہ کوئی لے بیک نہیں کیا کسی نے کیا ہوا، کوئی آرام نہیں کر رہا ہے، اس پہ کوئی سویا ہوا ہے نہیں ہے. تو باقی یہ جو ہے نا راجہ صاحب نے ایک بات کی ہے، اصولی طور پر بات ان کی ٹھیک ہے، آئیڈیلی ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں تھوڑا سا غور کریں ذرا کہ ہماری آج انکم جو ہے کوئی $1600 ہے پر کیپیٹا. دنیا کے جو مناسب ملک ہیں ان کی انکم $15,000 یا $16,000 ہے جو مناسب ہیں. جو ڈیولپ ہیں وہ $25,000 پر کیپیٹا سے اوپر ہیں. اب دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ میرے ملک کے لوگوں کی انکم $15,000 $16,000 ہو، $25,000 ہو، لیکن میں اگر ڈبل ڈیجٹ میں بھی گرو کروں، ڈبل ڈیجٹ میں بھی اگر میں گرو کروں تو 10% کے حساب سے، 12% کے حساب سے، تو دین اٹ ول پھر بھی مجھے 40 سال لگیں گے ان تک پہنچنے میں. سو مجھے کوئی بندہ کہے کہ جناب عمران خان صاحب آپ بڑی باتیں کرتے تھے، آپ باتیں بڑی کرتے تھے، آپ کا یہ بھی دعویٰ تھا، آپ کا یہ بھی دعویٰ تھا، ابھی تک آپ چائنا سے پیچھے کیوں ہیں، ابھی تک آپ ساؤتھ کوریا سے کیوں پیچھے ہیں؟ تو بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ جس نے بھی ترقی کی ہے وہ 10 11 12% کے حساب سے کی ہے، جنہوں نے آئیڈیلی کی ہے. ٹائم ٹیکنگ پروسیس. جی یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک کا، بریک سے ڈسکشن کو ریزیوم کریں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے یہ ترقی کی، وہ منازل طے کرنا جو پاکستان کی خواہش ہے کہ پاکستان انشاءاللہ طے کرے، اور ہماری سمت تو صحیح اس کا تعین ہو چکا ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن بریک کے بعد ناظرین پھر وہی اہم سوال ہم چیمہ صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ کیا خالی ایک عمران خان صاحب کی یا صرف 2-3 لوگوں کی اچھی کوشش سے ہو سکے گا، یا پوری ٹیم کو متحد ہو کر ایک ہی سمت میں کوشش کرنی پڑے گی؟ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آخر عمران خان صاحب کے جو زبردست وعدے ہیں جن پر وہ ہول ہارٹیڈلی بلیو کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ ان کے مخالفین کو بھی یقین ہے کہ عمران خان جو وعدے عوام سے کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ کچھ حد تک پورے ہو بھی رہے ہیں، ان میں وہ بہت سنجیدہ ہیں. اس پر کوئی شک نہیں کرتا کہ وہ اپنے وعدوں میں سنجیدہ نہیں ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے ویل وشرز ایک ہی بات پر، اور عوام بھی خاص طور پہ، کیونکہ ظاہر ہے عوام کے انٹرسٹ کی بات ہے، اگر پاکستان کا بھلا ہوتا ہے، ایک ہی چیز پر رنجیدہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ ریفارمز نہ لا سکے 5 سال کا دور مکمل ہونے کے بعد کہ جو وعدہ کر کے آئے تھے، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. عامر عباس صاحب، ایک تو آپ سے ریفارمز کے حوالے سے ہی چلیں، پہلا سوال آپ سے یہی پوچھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی بات پہ آتے ہیں. ابھی ہم نے کل دیکھا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو من پسند ڈیٹ ملی ہے آگے، کہ بھائی 1.5 ماہ بعد کی تاریخ ملی. پہلے 4 مہینے وہ ٹال مٹول کرتے رہے، نہیں گئے، وہ ظاہر ان کا قانونی اختیار بھی ہے. سو یہ کیا اب آپ لا پر ظاہر ہے کہ پوری قوم چاہتی ہے کہ عمل درآمد ہو. آج عمران خان صاحب نے بات کی کہ کمزور اور طاقتور ریاست میں یہی فرق ہوتا ہے کہ قانون کی بالادستی ہوتی ہے طاقتور ریاستوں میں. تو پاکستان، آپ چونکہ ماہر قانون نہیں ہے، پاکستان میں کس طرح سے پھر ہم قانون کی بالادستی قائم کریں؟ دیکھیے یہ ایک ستم ظریفی ہے، ایک آئرونک بات ہے کہ یہ جو نارکوٹکس کے کیسز ہوتے ہیں، میں نے بہت کیے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اور بڑے ہیوی منوں ٹنوں کے حساب سے بھی کیے ہوئے کیسز. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی، کوئی لمبے کیسز چلنے والے سالوں سال نہیں ہوتے. جو شخص بھی جانتا ہے کہ CNS کے جو کیسز ہیں وہ ہارڈلی اس میں 3 گواہ یا 4 گواہ ہوتے ہیں، اور وہ میکسیمم 2 4 5 ماہ میں کنکلوڈ ہو سکتا ہے. اب بات یہی ہے کہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، جو ہمارا لیگل سسٹم ہے، جو ہماری پروسیکیوشن ہے، اب جو ANF کا ادارہ ہے، ANF کا ادارے کی اپنی پروسیکیوشن ہے، اس پہ سوال ہے. اور سب سے بڑا سوال تو ہے ہی ان پہ، سب سے بڑی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک ملک کے ایک سیاسی لیڈر ہیں
پرانی حکومت کے لا منسٹر تھے, ان پہ اگر اتنا سیریس ایک کیس بنتا ہے تو یا تو آپ کا یہ کیس میں واقعی ہی جان نہیں ہے, کنکوکٹڈ ہے, فیبریکیٹڈ ہے, اور اس کو ایسا بنایا آپ نے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب یہ ہم ایویڈنس کورٹ میں لے کے جائیں گے تو کورٹ میں اس ایویڈنس کی پرچھیں اڑا دیں گے, یا پھر یہ ہے کہ جناب کوئی آپ اس کو سپیس دیتے ہیں کہ جناب ابھی آپ کو 1 ماہ کا 2 ماہ کا, یہ تو عدالت کے پریزائڈنگ آفیسر ہی نہیں تھے, اب نئے جج صاحب آئے ہیں, اور یہ بات ہم نے تو نہیں دیکھی کہ جج صاحب کسی سے پوچھیں کہ جی آپ کو کون سی ڈیٹ چاہیے. آلدو کہ پنجاب میں ابھی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, شاید اس وجہ سے تھوڑا سا کوشچن ہو, ادروائز تو اس کیس کو لاجیکل کنکلوژن پہ یا تو ان کو بری کریں, بالکل صحیح, یا ان کو سزا دیں. یہ کیا بات ہے, دنیا میں آپ کا کیا نام جا رہا ہے, یہی باتیں ہیں کہ فیٹف والے جب پوچھتے ہیں, کیونکہ نارکوٹکس ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ دنیا بھر کی نظریں ہوتی ہیں کہ جناب یہ نارکوٹکس کا یا نارکو کا جو پیسہ ہوتا ہے یہ کیا منی لانڈرنگ میں جاتا ہے, یہ کدھر جاتا ہے. تو آپ کے ہاں اگر اس کی عدالتیں ڈیسیژن ہی نہیں لیتے, تو اب یہاں پہ جوڈیشل ریفارمز کی بات آ رہی ہیں, یہاں پہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کی ریفارمز کی بات آ رہی ہے, یہاں پہ ہمارے چاہے یہ ANF کا کیس ہو یا نیب کے کیسز ہوں. اب آپ دیکھیے نا کہ اپوزیشن کے خلاف یہ رانا ثناء اللہ سمیت, وزیر شہباز شریف سمیت, جس کا نام لیں ان کے خلاف کتنے کیسز بنے, بٹ ٹوڈے ناٹ اے سنگل پرسن از بیہائنڈ دا بارز. ایک شخص بھی اس وقت جیل میں نہیں ہے. حکومت کی کیا کمزوری آپ کو نظر آتی ہے؟ حکومت کی کمزوری دیکھیے, حکومت اوور آل جو ہے نا وہ چیف ایگزیکٹو ہیں عمران خان صاحب اس ملک کے, ٹھیک ہے, تو اداروں میں اگر کمزوریاں ہیں تو ان اداروں کو مضبوط کرنا ہی, کل کو جب 5 سال ہوں گے تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ جی نیب نے کیا کیا ان ملزمان کا, لوگ کہیں گے خان صاحب آپ نے احتساب کیا احتساب کیا. وہ ایک صاحب تو لندن میں بیٹھے ہیں, دوسرے صاحب ادھر بیٹھے ہیں, تیسری بی جون سی ہیں وہ سیاست کر رہی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں سندھ میں, یا ان کا مائک میوٹ پہ کر دیا کسی نے, وہ تو ہوتا ہے پھر چل پڑتا ہے, وہ رکے گا نہیں. اسی سے تو دشواریاں شہباز شریف کو ہوں گی کہ ان کا, وہ تو چاہ رہے ہیں کہ یہ میوٹ ہو جائے کچھ عرصے کے لیے, لیکن وہ نہیں ہوگا, بیکاز وہ جو بیانیاں لے کے چل رہی ہیں اپنے والد صاحب کا, اس میں ان کے والد صاحب قطعاً شہباز شریف صاحب کے میوٹ والی پالیسی کو لگتا ایسے ہے کہ اپنائیں گے نہیں. اب اسی طریقے سے سندھ میں دیکھ لیں, وہ پیپلز پارٹی کے ہم اتنے کیسز سنتے تھے, وہ تمام کے تمام خاموش ہیں. تو اب ایک رانا ثناء اللہ کو یا زرداری کو یا شہباز شریف کو یا حمزہ کو یا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو, تو ان تمام چیزوں کے اوپر جو لیجسلیشن ہے, آپ دیکھیے نا کہ آج اگست شروع ہو گیا, سپٹمبر میں کے اینڈ میں کے بعد چیئرمین نیب جا رہے ہیں, اچھا فارغ ہو رہے ہیں, وہ دوبارہ نہیں بن سکتے. تو ابھی تک کوئی حکومت کی طرف سے ہمیں نظر نہیں آیا کہ آپ نے کیا قانون سازی کی, کس طریقے سے چیئرمین نیب کو بنانا ہے. آلدو خان صاحب کو جو یہ ٹیم بریفنگ دیتی ہے نا لیگل سائٹ پہ, اس پہ بھی کچھ ہمیں کمزوریاں نظر آتی ہیں, کمزور نظر آتی ہے, کیونکہ خان صاحب نے جو ڈیلیورنس دینی تھی, بات ہے ڈیلیورنس کی, انہوں نے وہ ڈیلیورنس اس ملک کو دی. اس ملک میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں کے خلاف, بڑے بڑے لوگوں کے خلاف کیسز بنے, ان کو اریسٹ کیا گیا, لیکن وہ سسٹم کے ساتھ ایسا کھلواڑ کر رہے ہیں یہ لوگ, یہ بڑے بڑے جو کرمنلز ہیں. اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ شروع میں بات ہوئی کہ جی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ اتنا بڑھ رہا ہے, تو یہ ان مافیاز کی وجہ سے بھی ہے, سرکولر ڈیتھ کا. یہ وہ مافیاز بھی ہیں کہ جن کے ساتھ عمران خان نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے, لیکن ہاتھ ڈالنے کے بعد ان کو جب تک آپ سزا نہیں دلائیں گے, جب تک سزا نہیں ہوگی, سزا کے بعد ریکوری, یہ ادروائز یہ تمام چیزیں ایک نیگیٹو اس میں چلی جائیں گی. اور ملک دنیا میں, ملک بھر میں کیا, دنیا میں آپ کی جگہ سائی ہوگی کہ آپ کا لیگل جو سسٹم ہے وہ لوگوں کو سزائیں دینے کے قابل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جمشید اقبال چیمہ صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب یہ تو بہت مفصل انداز میں راجہ عامر عباس صاحب نے ایکسپلین کر دیا کہ سسٹم میں کیا کیا مسائل ہیں, لیکن چلیں ایک تو جوڈیشل پرفارمنس تو عدالتیں خود عوام کا جو بھی ان پر اعتماد ہے, کچھ کا نہیں ہے, کچھ کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے لیے لڑ مریں گے, کٹ مریں گے. بڑی بڑی ہم نے موومنٹس بھی ہوتی ہوئی ماضی میں دیکھی کہ لوگ عدلیہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اینڈ رائٹلی سو, ظاہر ہے اگر ملک کے نظام عدل پر ہی اعتماد نہیں ہوگا تو ملک کیسے چلے گا, تو وہ تو اپنی پرفارمنس کے خود جواب دیں.
لیکن ایک پرفارمنس وہ ہے جو بالکل حکومت پاکستان کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اداروں کی پروسیکیوشن کو امپروو کروانا, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ نہیں کہ کسی کے خلاف کچھ کیا جائے, آپ ہی کی بھلے پارٹی کے لوگ ہوں یا اپوزیشن جماعتوں کے لوگ ہوں, جو بھی ہو انڈر کویسچن, انڈر انویسٹیگیشن, اداروں کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا بتائے گی 2023 کی الیکشن کیمپین میں کہ ہم نے کیا کیا؟ کیونکہ یہ جو کچھ آپ شکایتیں کرتے ہیں کہ مافیا ہے, فلاں ہے, ریلیف لے لیتے ہیں, بیل پر چلے جاتے ہیں, یہ سب کچھ 3 سال پہلے بھی ایسے کا ایسا ہی تھا. دیکھیں اس میں ایک تو یہ کہ کچھ ادارے ہیں جن میں آپ چینجز کر سکتے ہیں, لیکن آپ کہہ لیں کہ اتنا بڑا ایک جیسے کہتے ہیں ایک تلاطم لانا کہ 50,000 بندہ اسٹیل مل میں ہے یا پی آئی اے میں ہے یا باقی جگہ پہ, وہ علیحدہ ایشو ہے. کچھ ادارے ایسے ہیں جن کو آپ کہہ لیں کہ جن کی جو انڈیپینڈنٹ ہے, جن کی آپ کہہ لیں کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے 3 سال کے لیے. مطلب آپ الیکشن کمیشن کی بات کر لیں, آپ ججز کی بات کر لیں, آپ نیب کی بات کر لیں, کچھ اس طرح کے مطلب ہاں, تو اس طرح کے ادارے ہیں جہاں پہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ وہ زرداری صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے اپنے حساب سے, اپنی جو سوٹیبلٹی اس کے حساب سے لگائے ہوئے لوگ ہیں. اب آپ ان لوگوں کو جب تک ریپلیس نہیں کرتے, یا ان میں سے کچھ لوگوں کو جن کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے, جو آپ کہہ لیں کہ بڈی بنتے ہیں کرمنلز کے, ان کو ریپلیس نہیں کرتے تو کام تو انہوں نے کرنا ہے. سو یہ ایشو موجود ہے. ہمارا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک آپشن یہ تھی کہ ہم گورنمنٹ بڑے مزے سے کرتے, ہم ان کو چھوٹی موٹی رعایتیں دیتے, زرداری صاحب کو دیتے, نواز شریف صاحب کو دیتے, حاج آصف کو دیتے, مریم نواز صاحبہ کو کوئی نہ پوچھتے, تو ہم مزے سے حکومت کرتے. لیکن ہم نے وہ نہیں کیا, ہم نے نہیں دی نا, ہم نے ان سے گالیاں کھائی ہیں, ہم نے آپ کہہ لیں کہ میں کہتا نہیں دی, ہم نے جنہوں نے دیا ہے جو اتوار, میں کہتا ہوں جو لوگ اتوار کو عدالت لگا کے ان کی ضمانت دیتے ہیں وہ انہوں نے دی ہے, اور ان کا نام دیتے ہوئے آپ کہہ لیں کہ توہین ہو جاتی ہے, اور عوام کو جواب ہم نے دینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو گورننس کا ماڈل تھا, گورننس کا ماڈل یہ تھا کہ آپ عوام کو لوٹ لو اور 2 طبقوں کو نوازو, ایک وہ جو آپ کے لیے پرابلم کھڑا کر سکتے ہیں, اور دوسرا وہ جو آپ کے لیے آپ کو کوئی رعایت دے سکتے ہیں. اس میں آپ کہہ لیں کہ بڑی جسے کہتے ہیں پرفیکشن حاصل کی گئی یا پی ایچ ڈی کی گئی. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سچی بات ہے, میڈیا بھی ہے, عدالتیں بھی ہیں, یہ بار بھی ہیں, باقی جو ہیں, یہاں پہ چیزیں صاف ستھری نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو ادارے فار ایگزامپل فار انسٹنس ایف آئی اے ہے اور جو دیگر ادارے ہیں جو کہ مکمل اختیار ہے جن پر آپ کا, ان کو امپروو کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیسے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں؟ ضروری نہیں کہ سب لوگ کرپٹ ہی ہوں, بہت سے لوگ بیچارے انکیپیسیٹیٹڈ بھی ہوتے ہیں راجہ صاحب, نئی لوگوں کو کام کا طریقہ نہیں پتا ہوتا, پراپر ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے, سکلز سے اکوپ کیا جانا ضروری ہوتا ہے. سو اس پہ بھی غور کیے کہ صرف وہی ہے کہ احتساب سب کا ہوگا اور کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا؟ دیکھیں چیزیں امپروو تو ہو رہی ہیں, لیکن آپ کہہ لیں کہ جیسے کہ سبسٹینشیل امپرومنٹ ابھی تک نہیں ہوئی, کہ جو آپ کہہ لیں کہ عوام کو بھی نظر آئے, جس میں لوگ کنوکٹ ہو جائیں, جو فیصلہ کرے, اور آخری فیصلہ کرنا ہے عدالت نے. عدالت برل فیصلہ نہیں کرتی. عدالت جو ہے, ہمیں ایشوز موجود ہیں کہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں, ثبوت سامنے آ جاتے ہیں, اکاؤنٹ میں پیسے پکڑے جاتے ہیں. وہاں بھی دیکھیں ابھی شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں 25 ارب پکڑا گیا, ہوا کیا ہے؟ اچھا, وہ وکٹری سائن وہاں بنا کے نکلتے ہیں, اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جیسے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اندر بیٹھ کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں, آپ کہہ لیں کہ جس طرح جو آرام ان کو نصیب ہے وہاں پہ ماشاءاللہ, وہ باہر لوگوں کو آزادی میں بھی نہیں ہے, باہر کے ملکوں میں نہیں ہے. سو یہ ایشوز موجود ہیں. بڑا کھل کے بات بھی نہیں کی جا سکتی. ہمارے ہاں مطلب ہم قانون کے پابند ہیں, آئین کے پابند ہیں. آئین اور قانون کو جب سامنے رکھتے ہیں تو مطلب مقدس گائے کے بارے میں بات کرنا اتنا آسان بر نہیں ہے. یہ ہمارے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, لیکن پھر ہم عوام سے بھی ہم آپ کہہ لیں کہ بیٹنگ ہو رہی ہے ہماری. چلیں ٹھیک ہے, آپ ذرا بریک لیتے ہیں, تب تک آپ ہاتھ کھول کے بات کریں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم پاکستان کی عوام کے مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور ان کے کیا پروبیبل سولوشنز ہیں ان پر بات کریں گے آفٹر دا بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम चीमा साहब जो कि मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म साहब के, जमशेद इकबाल चीमा साहब, उनसे ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से सवालात कर रहे थे, कुछ कड़े सवालात कर रहे थे कि आखिर 2023 में जब आपने इलेक्शन कैंपेन के लिए निकलना है तो तब वो वादे नहीं बिकेंगे जो 2018 में पाकिस्तान की आवाम ने इस उम्मीद पर कि वो वादे पूरे होंगे आपको वोट किया था। अब उन वादों की तकमील की परसेंटेज लोग देखेंगे कि कितने % वादे पूरे हुए और कितने अभी वर्क इन प्रोग्रेस में हैं। सो आमिर अब्बास साहब, आपकी तरफ सवाल लेकर चलती हूँ। आप इस वक्त क्या देखते हैं जो नून लीग के 2 तरह के अब बयानिए सामने आ गए हैं, नवाज शरीफ बयानिया वर्सेस शहबाज शरीफ बयानिया। सो ये 2 बयानिए एक्चुअली टकरा गए हैं, जो भी प्रोग्राम के पिछले हिस्से में भी हम बात कर रहे थे। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि कौन सा बयानिया प्रिवेल करेगा? और क्योंकि ये बड़ी खतरे की बात है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कि अगर ये सियासी जमातें इस कदर खोखली हो जाएं, कल को इमरान खान हुकूमत को फिर कौन सवाल करेगा? अगर यही बहुत ज्यादा खोखले हो गए तो अवाम के लिए गलत बात है कि अगर कोई इस तरह से तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाए सियासी जमात। देखिए मलिया, एक बात तो ज़हन में रखिए कि एक क्रेडिट इमरान खान को जो जाता है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसा मुनफरिद क्रेडिट है कि उसने पहली दफ़ा ये जो बड़े बड़े 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म, 2 दफ़ा का ऐसा और फलाने, इन लोगों को एक्सपोज कर दिया है। अब भले से कुछ भी हो, आवाम को ये चीज़ बावर हो चुकी है, इन्हें सज़ा होती है नहीं होती, ज़मानतें होती हैं नहीं होती, कि ये लोग वो हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, ये लोग वो हैं कि जिन्होंने इस मुल्क में हमारा आपका टैक्स पेयर का पैसा समेटा है और बैरून मुल्क जाके डंप कर दिया है, वहाँ जाके इन्वेस्ट कर दिया है। ये चीज़ इमरान खान ने लोगों को बताई कि ये जो माफियाज हैं जिस भी सूरत हाल में हैं, इनसे हमने लड़ना है, इनसे हमने जंग लड़नी है। और जब आप जंग लड़ते हैं तो वो कोई इतनी आसान नहीं होती कि आप एकदम इनको ओवर पावर कर लें और आप इनको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनकी रूट्स आपके मुल्क के तमाम अदारों में हैं, बिल्कुल है। तमाम अदारों में इनके लोग बैठे हुए हैं। तो इसको टाइम तो यकीनन लगेगा। और फिर जब 3 साल के बाद 2 साल और गुजरेंगे और 5 साल गुजरेंगे, तो सबसे बड़ी बात जो इमरान खान के क्रेडिट में जाएगी वो इस मुल्क का एक इमेज है, वो इस मुल्क का एक ऐसा मकाम नजर आएगा कि इमरान खान ने दुनिया में पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और इलाके की एक मजबूत स्टेट के तौर पे रुशनास कराया। फिर एक चीज सामने आएगी कि आप ये जो इलेक्शंस होते हैं, अवाम भी ये नज़र में ज़हन में रखेगी कि कौन सी वजूहात थी कि इमरान खान को कुछ दुश्वारियां आई। उसमें ये था कि उसकी जो थिन मेजॉरिटी है वो असल हर्डल बनी इन तमाम चीज़ों की जो उसने वादे किए थे उनको पूरे ना करने के। ऑल्दो के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका हमने जिक्र भी किया कि उनको भी खान रखेगा नहीं, वो उसको कोई इतना किसी से वो नहीं है कि जो डिलीवर नहीं कर रहा उसे फारिग ना करे। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने नून लीग वाली बात की ना कि शहबाज शरीफ का बयानिया और नवाज शरीफ का बयानिया, नवाज शरीफ साहब का बयानिया इस वक्त कोई पॉलिटिकल बयानिया नहीं है, वो पाकिस्तान दुश्मन बयानिया जो हमारे दुश्मनों का बयानिया है वो लेके चल रहे हैं। और वो बयानिया आपको हालिया नजर आया कि सियालकोट के इलेक्शंस में जब उनको लोगों ने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने क्या बातें की हैं, तो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता उनके हक में बैलेट कास्ट नहीं कर रहे, वोट नहीं दे रहे। तो उस बयानिए से नवाज शरीफ के और मरियम के, शहबाज शरीफ को और नून लीग को बड़ा सख्त धचका लगेगा। और हम आने वालों में दिनों में देखेंगे कि अब नून लीग ने एक डिसीजन लेना होगा कि क्या नवाज शरीफ के बयानिए के साथ अगले इलेक्शंस में जाना है या कि हमने अपना बयानिया कोई और चेंज करना है। चीमा साहब, लास्ट 2 मिनट्स, योर लास्ट कमेंट। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसको अपना बड़ा हरीफ समझती है? क्या ये आप लोग संजीदगी से कहते हैं या मजाक करते हैं जो आप कहते हैं कि मरियम नवाज तो हमारी ही टीम की प्लेयर हैं जो उधर से खेल रही हैं? तो आप वाकई में नवाज शरीफ साहब के बयानिए को समझते हैं कि वो आपको डेंट पहुंचाता है, या शहबाज शरीफ साहब एक ज्यादा बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है आपके खिलाफ?
دیکھیں یہ آپ کہہ لیں کہ مسلم لیگ نون کا شہباز شریف کا اور نواز شریف کا بیانیہ ایک ہی ہے, یہ دو نہیں ہیں. اچھا, ان کا بیانیہ ہے کھاتا ہے تو لگاتا ہے, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, یعنی کھاتا پہلے ہے لگاتا بعد میں ہے. یہی بیانیہ شہباز شریف کا ہے, یہی بیانیہ نواز شریف کا ہے. اوریجنل بیانیہ یہ ہے. آگے باقی بات ہے جو اختلاف ہے وہ نواز شریف کا اور شہباز شریف کا اختلاف یہ ہے کہ سروائیو کیسے کرنا ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے سماجے سے چھوٹا موٹا کمپرومائز کر کے شہباز شریف کہتا ہے کہ سروائیو کرو. نواز شریف کہتا ہے نہیں, آپ کے اس بیانیے کی راہ میں جو بھی آتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دو. اس کا آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا لوگوں کو پتہ کرانا چاہیے میڈیکلی کہ ایک بندہ جو کمپرومائز ہوتا ہے ہر وقت, جو آپ کہہ لیں مارشل لا کی چھتری کے تلے آیا, جو کرپٹ ہے, جس نے ملک کے خلاف کام کیا ہے, وہ اپنے آپ کو اتنا رائٹیس سیلف رائٹیس کیسے سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کو سارا دن آئین یاد کراتا رہتا ہے. اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے 193 ملکوں میں سے کسی ملک میں پہلے کھانا اور بعد میں لگانا, یا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے, اس آئین کوئی کون سا آئین اجازت دیتا ہے؟ وہ صبح دوپہر شام اداروں کو آئین یاد کراتا ہے, ان کی حدود یاد کراتا ہے, اور خود آپ کہہ لیں کہ اس کے افراد خاندان کے 33 افراد حکومت میں ہوتے ہیں, اور سارا اس خاندان کا ایک بچہ ایسا نہیں جو منی لانڈرنگ میں شامل نہ ہو. اس خاندان میں ایک بندہ ایسا نہیں کہ جس نے کرپشن نہ کی ہو, یا اس کی ناجائز دولت نہ ہو, یا جس نے جھوٹ نہ بولا ہو, جس نے عدالتوں کا مذاق نہ اڑایا ہو, جس نے اس ملک کے قانون کا آئین کا مذاق نہ اڑایا ہو. سو میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ دوسروں میں آئیڈیل تلاش کر رہے ہیں, اور خود کسی بھی قانون کو, اس ملک کی جغرافی کو, اس ملک کے آئین کو, اس ملک کے وجود کو ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں اگر میں حکمران ہوں تو یہ ملک ٹھیک ہے, اگر میں حکمران نہیں ہوں تو یہ ملک غلط ہے, اس ملک کی آزادی غلط ہے, اس ملک کی ایگزسٹنس غلط ہے, اس ملک کا وجود غلط ہے, اس ملک کا ہونا ٹھیک نہیں ہے. جو اس حد تک ایک بندے کی برین میں دو چیزیں ہیں, تو وہ اس کا میں سمجھتا ہوں میڈیکلی اس کا انالیسس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ٹیسٹ کیس کے طور پر لینا چاہیے. راجہ عامر عباس صاحب, دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال چھوڑے جا رہے ہیں. جمشید اقبال چیمہ صاحب نے بہت ہی انٹرسٹنگ سوال اٹھایا کہ پاکستان کا کون سے آئین کی شق اجازت دیتی ہے کہ کھانا اور لگانا جائز ہے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.